अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की अगली आयत है आयत नंबर 153। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताईनु, तुम मदद तलब करो, बिस्सब्री वस्सलाह, साथ सब्र के और नमाज के। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह ताला साथ है सब्र करने वालों के। इस आयत का मुहावरा तर्जुमा है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब ये देखें कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आयत है। इस आयत का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक़ है कि पिछली आयतों में मुसलमानों को ज़िक्र और शुक्र का हुक्म दिया गया था, जो कि सारी बदनी माली इबादत को शामिल है, और कुफरान से मना फरमाया गया, जिसमें कि सारे गुनाह दाखिल हैं। तो इन पर पूरा अमल करना सख्त दुश्वार था, यानी कि सारी जो इबादत हैं उन पर यानी सारी इबादत को करना, यानी माली और बदनी इबादत जो हैं उनको करना और गुनाहों से दूर रहना, इन सब पर पूरा अमल करना सख्त दुश्वार था। तो लिहाजा अब यहाँ पर इस आयत में सब्र और नमाज का हुक्म दिया गया, जिससे कि उनमें मदद मिले, यानी सब्र और नमाज से ज़िक्र और शुक्र में मदद लो, इस बात का यहाँ पर अब हुक्म दिया जा रहा है। पहले ज़िक्र और शुक्र का हुक्म था। ज़िक्र का कवी ताल्लुक़ बदन से था और शुक्र का जो ताल्लुक़ है वो माल से था। अब सब्र और नमाज का हुक्म दिया जा रहा है कि जिसका ताल्लुक़ कल्ब व कालिब, रूह व बदन सबसे है। पहले ज़िक्र और शुक्र का हुक्म दिया, अब इस सब्र और नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, जिसमें वो दोनों बल्कि सारी इबादत दाखिल हैं। गोया पहले मुफरद नुस्खे जो हैं वो बताए गए, और अब जो है वो मुरक्कब मजूनें बताई जा रही हैं। पहले बिलवास्ता ज़िक्र और शुक्र का हुक्म था, अब बिलवास्ता का, क्योंकि सब्र और नमाज बिलवास्ता ज़िक्र भी है और शुक्र भी है। पहले ज़िक्र और शुक्र का हुक्म था और कुफरान की ममानत, और उनमें से हर एक की लाखों किस्में थीं, जिन सब का अदा करना बज़ाहिर दुश्वार। अब उस चीज़ की तालीम दी जा रही है जिसमें सब पर अमल हो जाएगा, क्योंकि साबिर और नमाजी बफज़ले ताला हर किस्म का ज़िक्र और शुक्र करता है। कि पिछली आयत में शुक्र का हुक्म था, सब्र का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर इस आयत में, ताकि मालूम हो कि तुम पर हमेशा नेमतें ही नाजिल ना होंगी, ताकि तुम हमेशा शुक्र ही करते रहो, बल्कि कभी कभी मुसीबतें भी आएंगी, ताकि तुमको साबिर बनाकर सब्र का सवाब भी दिया जाए। सब्र और शुक्र बंदगी के दो पर हैं, जिनसे बंदा प्रवास करके दरवाज़े महबूब तक पहुंचता है। गोया एक पर का जिक्र पहली आयत में था और दूसरे का जिक्र अब इस ज़ेर नज़र आयत में किया जा रहा है। अब देखिए कि इस आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अगरचा पहले ही से मुसलमानों से खिताब हो रहा है, मगर चूँकि अब दुश्वार बातों का हुक्म है, लिहाजा नए खिताब से उनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई कि ए वो लोगो जो ईमान लाकर अपना जान और माल हमारे हाथ फरोख्त कर चुके, तुम ये दो अमल करो, क्योंकि अब तुम्हारी हर चीज़ हमारी है। नीज़ इधर इशारा करना है कि ईमान के बगैर सब्र और नमाज जो है वो सारी इबादत बेकार हैं, यानी ईमान के बगैर सब्र भी हो, नमाज भी हो, कितनी ही इबादत हम कर लें, लेकिन ईमान ना हो तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं, ना सब्र का और ना इबादत का। इबादतों के लिए ईमान ऐसा ही ज़रूरी है जैसे नमाज के लिए जिस्म और कपड़े की पाकी ज़रूरी है। इसलिए ईमान को माजी फरमाया और सब्र और नमाज का हुक्म दिया, जो कि मुस्तकबिल पर दलालत करता है। और यहाँ ये भी समझ लीजिए कि मोमिनों के खिताब में हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दाखिल नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिताब है वो या अय्युहन नबिय्यु ये वाला है। नीज़ अंदाज़े खिताब से ही मंशा का पता लग जाता है कि किसी से कहा कि ओए बेवकूफ़, मालूम हुआ कि अताब के लिए था, अजाब के लिए था, और अगर कहा ओ प्यारे तो मालूम हुआ कि करम होगा, और अगर कहा ओ बहादुर तो मालूम हुआ कि कोई सख्त काम दिया जाएगा।
عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تو پھر معلوم ہوا اس بات سے کہ معافی چاہی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مومن کے لفظ سے خطاب فرما کر اپنے خاص کرم کا اظہار فرمایا، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کہا، مومن کہا۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ جو اس نے اس چیز کا اظہار فرمایا اپنے خاص کرم اور فضل کا، تاکہ جو مشقتیں ہیں وہ آسان ہوں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ علماء کے نزدیک ایمان کی حقیقت کیا ہے اور صوفیہ کے نزدیک ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان کی حقیقت علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے، کسی کا انکار نہ ہو، یعنی دین کی تمام جو ضروریات ان سب کو مانا جائے۔ اور جو صوفیہ کرام، ان کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مانا جائے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ جو خطاب اللہ عز و جل نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اس خطاب سے معلوم ہوا کہ ہماری جو عزت ہے، ہم امتیوں کی جو عزت ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ مومن ہونے سے ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ موحد ہونا یہ کمال نہیں ہے۔ موحد جو ہے وہ تو ابلیس بھی تھا، اللہ کو تو وہ بھی مانتا تھا، تو یہ کمال نہیں ہے کہ موحد ہوں، بلکہ کمال ہے کہ مومن ہوں۔ قبر میں توحید کے سوال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی کروائی جائے گی، کیونکہ ایمان کا امتحان ہے۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ آسمانی دین جو ہیں وہ نبوت سے بنتے ہیں، توحید سے نہیں بنتے۔ اب دیکھیں کہ یہودیت، عیسائیت، اسلام یہ الگ الگ دین ہیں، مگر توحید جو ہے وہ تو سب میں موجود ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی کسی دین میں بھی۔ یعنی کہ یہودی بھی اللہ کی توحید کے قائل ہیں، عیسائی بھی، اور اسلام یعنی کہ دین اسلام جو ہے، ہم مسلمان بھی اسی دین کے قائل ہیں کہ سب میں توحید موجود ہے، یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ فرق اس چیز میں ہے، نبوت میں، نبوت ہی منسوخ ہوتی ہے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی طرح تسلسل کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ تشریف لائے، لیکن جب وہ آتے گئے اور گزرتے گئے تو جب دین اسلام آیا تو پیچھے والے جتنے بھی دین تھے سب کے سب منسوخ ہو گئے، اور جب اسلام آ گیا تو پھر قیامت تک کے لیے دین اسلام ہی خاص رہا، اور یہ دین کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دین اسلام کے بعد اب کوئی اور دین بھی نہیں آئے گا۔ اب آگے استعینوا، استعانت کے معنی اور اس کے احکام وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين میں گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی عبادت پوشیدہ ہے، یعنی کہ ہر بھلائی کرنے اور ہر برائی چھوڑنے میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے نمازی جو ہے اس کا کوئی ورد وظیفہ قبول نہیں، اور نہ ہی تسیر والا ہے، نیز تارک فرض کے نفل قبول نہیں ہے، کہ اگر آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے تو پہلے سے آپ کو فرض نماز پڑھنی ہوگی۔ اب آپ فرض نہیں پڑھ رہے اور نفل پڑھے جا رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو فرض ادا کرنا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، آپ نے پہلے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اوور ٹائم تو نہیں لگا سکتے نا، جو ٹائم آپ کا ڈیوٹی کا ہے وہ پوری کریں گے، اس کے بعد ہی آپ اوور ٹائم لگائیں گے نا۔ تو بس اسی طرح سب سے پہلے آپ نے فرض ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آیت کے اگلے حصہ جو ہے اس میں بالصبر یعنی کہ صبر، صبر کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے رکنا یا روکنا، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی گنہگاروں کی جلدی پکڑ نہیں فرماتا، انہیں مہلت دیتا ہے، لہٰذا اس کا نام جو ہے اللہ عز و جل کا ایک نام وہ صبور ہے، یعنی رب کے لیے صبر کے معنی ہے مہلت دینا۔ اب یہاں پر خیال رکھیے کہ رب کا
مہلت دینا کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب ہے، جسے اس لیے مہلت دی جائے کہ آخر کار وہ توبہ کر کے نیکیوں کے زمرے میں آنے والا ہے، تو یہ مہلت جو ہے وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر مہلت دینے کا منشا جو ہے رضا یہ ہو اللہ کی کہ بندہ اور زیادہ گناہ کر کے بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے، تو ظاہر ہے پھر یہ جو مہلت ہے وہ عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرعون کو بھی مہلت دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں جو ہیں وہ ان کو بھی مہلت دی تھی، مگر فرعون کے لیے یہ مہلت جو تھی وہ غضب تھی، اور جو جادوگر تھے ان کے لیے رحمت تھی۔ اور ہمارے لیے صبر کے معنی ہے برائیوں سے رکنا۔ اب خیال رکھیں کہ صبر کی بہت سی قسمیں ہیں اور بے شمار فوائد ہیں، جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ابھی کروں گی۔ صبر کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دیکھیں صبر کی دو قسمیں ہیں، جسمانی اور نفسانی۔ صبر جسمانی جو ہے وہ بدن پر مشقتیں جھیل جانے کا نام ہے، یعنی اپنے جسم پر تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام جو ہے وہ صبر جسمانی ہے، جسمانی صبر ہے۔ اور جو صبر نفسانی ہے، یعنی نفس کا جو صبر ہے وہ نفس کو برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں پر قائم رکھنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر عزیزی جو ہے اس میں ہے کہ صبر کی بنا عقل اور شہوت پر ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں، اور پھر انسان بھی بچپن میں عقل سے خالی جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے کا خواہش مند، اس لیے انہیں صبر کا حکم نہیں۔ جوانی میں جب شہوت اور عقل یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو تب پھر صبر کا حکم ہوتا ہے، چونکہ صبر میں چھوڑنا ہے اور نماز میں عمل، اور ظاہر ہے کہ ترک عمل سے پہلے ہے، لہٰذا صبر کو پہلے بیان کیا گیا اس آیت میں، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں ہر موقع پر صبر سے مدد لو، اور اگر صبر دشوار ہو تو پھر ایک تریاق مجرب اور بتاتے ہیں جو کہ چند چیزوں سے مرکب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز، والصلاۃ، یعنی کہ نماز۔ اگرچہ نماز میں ذکر، فکر، شکر، دعا وغیرہ یہ ساری عبادات ہیں، مگر صبر اس کا رکن اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، بلکہ ادھر ادھر دیکھنا، غرض یہ کہ سارے دنیاوی کاموں سے روک دیتی ہے، اور نمازی ان سب پابندیوں کو بخوشی برداشت کرتا ہے، لہٰذا اسے صبر کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے جو ہے وہ اعلیٰ مانی گئی ہے۔ ان میں صرف 2-4 پابندیاں ہیں اور اس میں سدہا پابندیاں ہیں، اسی لیے نماز جو ہے وہ ہر مصیبت میں کام آتی ہے، اور جو نماز ہے یہ مسلمانوں کی معراج ہے، یہ مسلمانوں کی بلندی ہے۔ ان دونوں کے بے شمار دنیاوی اور دینی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک۔ اب دیکھیں کہ جو دیگر نیک کام ہیں ان نیک کاموں کو کرنے والے جو ہیں ان کو جنت وغیرہ دے کر بہلا دیا جاتا ہے، لیکن جو صابرین ہیں ان کو جو جنت والا ہے وہ ملتا ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ عز و جل صابرین کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ہونا یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ صبر تو نماز کا ہی ایک جزو ہے۔ جب صابر کے ساتھ اللہ ہے تو نمازی کے ساتھ بدرجہ اولا ہے۔ نیز رب اگرچہ سب کے ساتھ ہے مگر ان کے ساتھ احسان اور کرم کے ساتھ ہے، اور جس قدر نماز اور صبر میں کمال، اسی قدر رب عز و جل کی مائیت کامل۔ اور جب رب ساتھ ہو گیا تو پھر کس کی مجال ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے؟ تو رب کا ساتھ ہی تو سب کچھ ہے، اور رب کس کے ساتھ ہے؟ جو کہ صبر کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو صبر ہے نا اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی سخت کام میں اپنے دل میں کدورت نہ آنے دے، اور اگر آ بھی جائے تو پھر اس کی پرواہ نہ کرے اور کام کو سخت نہ جانے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، صبر بدن اور صبر نفس۔ تو صبر بدن میں تھا کہ رضائے الہی کے لیے سخت محنت برداشت کریں، روزہ، نماز، حج، سردی کے موسم کے وضو وغیرہ کی سختی پر خیال نہ کریں، یا بدنی امراض پر اللہ عز و جل سے ناراض نہ ہو۔ علاج اور دعا خلاف صبر نہیں، علاج کریں
دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور جو علاج ہے وہ بھی کریں. یعنی کہ اگر آپ علاج کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کا حکم ہے. اب یہ جو صبر بدن ہے اور پھر ہے صبر نفس، کہ نفس کو اس کی ناجائز خواہشوں سے روکنا. اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ نام ہے. اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی غلط خواہش سے رکنے کو عفت کہتے ہیں، مال و دولت کی حوث سے باز رہنے کو قناعت کہتے ہیں، اور مصیبت میں تحمل کرنے کو صبر، اور صحت میں غرور و تکبر سے بچنے کو حوصلہ کہتے ہیں. جہاد کفار میں قائم رہنے کو شجاعت، اور غصے میں آپے میں رہنے کو حلم، اور زبان سے کسی کا راز فاش نہ کرنے کو رازداری کہتے ہیں. اب یہاں پر خیال رکھیے کہ کسی کی موت وغیرہ پر آنکھ سے آنسو بہنا یا چہرے کے رنگ کا بدل جانا یا صبر کے الفاظ بولنا یہ بے صبری میں نہیں آتا. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصال پاک تھا اس پر بے شمار آنسو بھی بہائے اور کچھ الفاظ بھی فرمائے، مثلا کہ ہائے میرے والد محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں پہنچے، کہ میرے والد محترم اب وہی آنا بند ہوئی وغیرہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں. یا کہ انہوں نے مزید ایک روایت ہے اس میں فرمایا کہ اے انس، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر پاک میں سلا دیا. حالانکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ صابرین کی سردار ہیں. تو اتنا تک کرنا، یعنی کہ وہ جو دکھ اور غم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور آنسو نکلتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لیے، تو یہ جائز ہے. ہاں، جو ناجائز کام ہے، جو کہ منع ہے، وہ یہ ہے کہ کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، منہ پر تھپڑ مارنا، اللہ سے شکایت کرنا، بے صبری ہے یہ ساری باتیں. اور عجیب عجیب سی باتیں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ عجیب قسم کے بین ڈالتی ہیں عورتیں، عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں، وہ بے صبری ہیں اور وہ منع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں لے گیا اس کو، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے یہ ظلم کیوں کیا، مطلب نعوذ باللہ. اس طرح کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ عورتیں بولتی ہیں اور عجیب سے بین بھی کرتی ہیں، تو یہ سب کچھ کرنا غلط ہے. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جو خاص مصیبت ہے نا، اس کے وقت برداشت کرنا، یعنی خاص مصیبت، شدید قسم کی کوئی آپ کو تکلیف یا مصیبت پہنچی ہے، اب اس وقت آپ اس مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں تو پھر وہ صبر ہے، اور اس صبر کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. بے صبری اور بے قراری سے تھک کر خاموش ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ تسلی ہے، اور نہ ہی اس صبر پر پھر ثواب ملتا ہے. ثواب تو اسی صبر پر ملے گا نا جو کہ آپ نے برداشت کر لیا. اب آپ بین ڈالنا شروع کر دیں، چیخو چہاڑا، منہ پر تھپڑ ماریں، بال نوچیں، کپڑے پھاڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کریں، گلے شکوے شروع کر دیں، اور بہت زیادہ یعنی کہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کریں، تو پھر یہ صبر نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ صبر کے 3 درجے ہیں: مصیبت میں صبر، رب کی اطاعت پر صبر، اور مصیبت اور گناہوں سے صبر. مصیبت میں گھبرا جانا، بے صبری کے الفاظ منہ سے نکالنا، نفس کو بے صبری سے روکنا، مصیبت میں صبر ہے. اللہ کے فرما برداری ہمیشہ کرنا، نفس کو عبادت پر قائم رکھنا، روکے رکھنا، نرمی گرمی، عیش اور تنگی میں دروازے رب سے نہ ہٹنا، یہ اطاعت پر صبر ہے. اور جب مالداری اور دنیا کی وسعت آئے اور گناہوں کے بہت سے مواقع ملے، اس وقت اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، یہ گناہوں پر صبر ہے، معصیت سے صبر ہے. تو استقامت بھی صبر کی ایک ہی قسم ہے. صبر جو ہے بہترین عبادت ہے. صبر کے بہت فائدے ہیں، بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں. کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹاپکس تو بہت لمبے ہیں لیکن مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. قرآن مجید میں 70 سے 75 جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا گیا ہے. یہ بھی دیکھیں کہ صبر کے کتنے فائدے ہیں.
کہ قرآن پاک میں 70-75 جگہ پر صبر کا ذکر آیا. پھر ہر عبادت پر ثواب مقرر ہے، مگر صبر پر ثواب نہیں، بلکہ اس کا ثواب جو ہے وہ بے اندازہ ہے. چونکہ روزے میں بھی خاص صبر کا اظہار ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا نا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ روزہ میرا ہے، اس کے جزا بھی میں ہی دوں گا. پھر دیکھیں صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ کیا ہے کہ ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے، اور صبر کا ثواب خود اللہ عز و جل ہے. جیسا کہ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں. پھر وعدہ الہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو ہم 5000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. صبر والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. صبر نصف ایمان ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. کیونکہ برائیوں سے بچنا صبر ہے اور عبادات کرنا شکر ہے. بلکہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کیونکہ شکر جو ہے وہ بھی بغیر صبر کے ناممکن ہے. پھر صبر سے استقلال اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، جو کہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے. پھر بغیر استقلال کوئی دینی اور دنیاوی کام نہیں بن سکتا. اب یہاں دیکھیے کہ انسانیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے نا کہ جس کی ہم نعمتیں کھائیں تو پھر اس کی خاطر کچھ تکلیفیں بھی برداشت کر لیں. جیسے کہ کتا جو ہے وہ مالک کا کھا کر 1000 دفعہ اس کی لاٹھی بھی کھا لیتا ہے. تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ جس رب کریم نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی، اگر ہمیں وہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں، نہ کہ ہم بے صبری کرنی شروع کر دیں. تو جو بے صبرا انسان ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. نعمت اور مصیبت بندے کا امتحان ہے. جو ان دونوں حالتوں میں راضی برضا رہا وہ واقعی ہی بہادر ہے، اور جو نعمتوں میں راضی مصیبت میں ناراض تو پھر وہ رب کا بندہ نہیں، وہ تو پیٹ کا بندہ ہے. صبر جو ہے وہ سنت انبیاء ہے اور سنت اولیاء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنا سارا مال خیرات کر کے اپنے فرزند کو ذبح کر کے نمرودی آگ میں اپنے آپ کو پہنچا کر صبر کی کتنی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کو برداشت فرما کر کتنی اعلیٰ مثال قائم کی. پھر ہمارے پیارے نبی سید المرسلین ختم النبیین نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر طائف والوں کی سختی پر ان کو دعائیں دیں، پھر ان کو دعائیں دے کر گزشتہ صبروں پر رجسٹری فرما دی. اور سب سے زیادہ دیکھیں صبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی تو کتنی دردناک اور المناک شہادت تھی ان کی، انہوں نے بھی صبر کیا. پھر دیکھیں کہ کتنی عظیم مثال ہے. سب سے عظیم مثال جو ہے صبر کی وہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کروایا اور 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسے حلق پر خنجر چلوائے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی قیامت تک نہ مٹنے والی تفسیر جو ہے نا وہ قائم کر دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مصیبتوں میں ان تمام حضرات کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھیں. جب کبھی کوئی تکلیف آئے تو ان کے واقعات کو یاد کریں اور پھر اس پر صبر کریں.